अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, रावलपिंडी में गुजरात यूनिवर्सिटी के कैंपस में तालिबात दम तोड़ गई। तालिबात कहती हैं उरूज की तबीयत रात गए बिगड़ी, वार्डन को इतला दी लेकिन एम्बुलेंस बुलाई गई ना अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही तालिबात ने हॉस्टल इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। उरूज की वालदा कहती हैं कि बर वक्त इत्तला दी जाती तो हम इलाज के लिए उसे ले जाते। रावलपिंडी में गुजरात यूनिवर्सिटी सब कैंपस की तालिबात का साथी तालिबा की हलाकत पर शदीद एहतजाज, क्लासों का बॉयकॉट कर दिया। तालिबात ने बताया कि BS इंग्लिश सेकेंड ईयर की तालिबा उरूज की तबीयत रात गए बिगड़ी, वार्डन को इत्तला दी लेकिन किसी ने एम्बुलेंस नहीं बुलाई, ना दवा दी ना अस्पताल ले गए। बच्ची को हॉस्पिटल ही पहुंचाया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। ये सब मिले हुए हैं, क्या मिल रहा है? तालिबात ने हॉस्टल वार्डन पर गफलत और वाक़े को गलत रंग देने का इल्जाम लगाया। वार्डन के पास गए, वार्डन ने नहीं कुछ किया, उसकी डेथ हो गई। आप ये कह रहे हैं कि उसे सुसाइड अटेम्प्ट किया, हालांकि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। उस लड़की की डेथ इनकी रशद की वजह से है। इकलौती बेटी से महरूम होने वाली गमज़दा माँ कहती हैं उन्हें इत्तला दी जाती तो बर वक्त इलाज के लिए ले जाते। जालम ने बच्चा ही ना मारा है ना राती मेरी दी होई ना नहीं दस्या। वाडा नहीं गलती, वाडा उसी वे गाड़ियां ना क्यों नहीं फोन कीता, क्यों नहीं आख्या नहीं कि बच्ची जड़ा हिंज सप लड़िया या कोई चीज लड़ी। बच्चियां राती वे जड़े सारे आन के बच्चियां गिन वंजाना, आन के उसने इलाज भी हो वंजाना, सब कुछ हो वंजा। उरूज की दोस्त की वालिदा ने भी हॉस्टल इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया। हॉस्टल में रहती हैं, उनको धमकी दे रहे हैं कि घर फोन नहीं कर सकते, और जो इनके उसके रूम वाली बच्ची हैं उनको किधर गायब किया है, हमें वो चाहिए। इन्हें हॉस्टल का जो वार्डन है वो किधर, उसको क्यों गायब किया हुआ है? फतह जंग की रिहायशी 20 साल उरूज की लाश पोस्टमार्टम के लिए होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक मौत की वजह का तयन मेडिकल रिपोर्ट से होगा, जिसके बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। तालिबा की मौत कैसे हुई, तहकीकात के लिए हॉस्टल में कमरा सील कर दिया गया है। पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। वजीर आला पंजाब ने सारे मामले का नोटिस ले लिया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं। उमर आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, ये बताइएगा, इस मामले का नोटिस तो ले लिया गया लेकिन पुलिस की तहकीकात क्या बताती हैं और हॉस्टल की तालिबात का क्या मौक़िफ़ है? अच्छा, बिल्कुल देखिए, 20 साल अरूज की हलाकत का मामला है जिसकी लाश उसके हॉस्टल के कमरे से मिली है। अभी जिसकी लाश है वो वर्षा के हवाले कर दी गई है। पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को मुरतब करते हुए अभी कुछ वक्त लगेगा, जिसमें अक्सर जो है पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है जब वो सामने आती है उसके बाद ही यही तयन किया जाता है कि इसमें वजह मौत क्या है, और उसके बाद ही जो पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस केस में भी ऐसे ही है कि चूँकि पोस्टमार्टम हो चुका है, वर्षा के हवाले कर दी गई है लाश, और वर्षा उसको लेके अपने आबाई गाँव रवाना हो चुके हैं। अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो कंपाइल की जा रही है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब में से कोई भी शख्स इस बात पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। AMS के कमरे में गए तो वहाँ ताला लगा हुआ था, वहाँ पे AMS साहब मौजूद ही नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी, कब तक सामने आएगी? और इसके अलावा जो साथी स्टूडेंट्स हैं इस लड़की की, उनका क्या बताना है? हॉस्टल वार्डन से तहकीकात में क्या सामने आ सका? अच्छा, बिल्कुल, हॉस्टल वार्डन के तहकीकात में जो हुई हैं उसने जो अपने बयान दिया और समाज से उसने बातचीत भी की, तो उसमें उसका कहना था कि उसे कोई ऐसी बात बताई ही नहीं गई कि इस लड़की को एम्बुलेंस वगैरह चाहिए थी, कोई इस तरह की तबीयत ख़राब थी। उन्होंने भी तमाम बातों को जो है इन सब से बातों से इनकारी हो गई जो कि दीगर तालिबात इल्ज़ाम लगा रही थी। समा ने जब बात की जो रूममेट्स थी अरूज की, तो वो काफ़ी घबराई लग रही थी, शक्ल से उन्हें घबराते उनका कहना कहा, उनके सिर्फ इतना ही बताया कि नेचुरल डेथ थी और वो फिर साइड पे हो गई। अभी जो रिपोर्ट है वो कम से कम 48 घंटे के बाद सामने आएगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि बुनियाद क्या बनी मौत की। क्या दवाई गफलत से देर से मिलने से ये मिली मौत हुई, क्या उसकी मौत किसी जहरीली चीज़ के काटने की बिना पे हुई, या कोई और क्या वजह बनी, क्या हार्ट प्रॉब्लम थी इसकी वजह से उसकी डेथ हुई। अभी चूँकि रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई और इस पोस्टमार्टम के बारे में अभी तक अस्पताल इंतजामिया की जानिब से किसी भी शख्स कोई भी अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कुछ भी नहीं बताया जा रहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक सामने आएगी। अलबत्ता पुलिस तहकीकात कर रही है। उमर आसिफ, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है। मुलाकात में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार भी शरीक थे। मजीद बात करते हैं समग्र नुमाइंदे अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शबीर, 3 बड़े आपस में मिलकर बैठे हैं, किन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है इस मुलाकात में? देखें, आर्मी चीफ और वजीर आजम ने बैरूनी दौरों के हवाले से भी तबादला ख्याल किया है। ये मुलाकात वजीर आजम ऑफिस में हुई है
آرمی چیف یہاں پر تشریف لائے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ, DG/ISI لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار بھی اس ملاقات میں موجود تھے. ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور داخلی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. یہ ملاقاتوں کا سلسلہ گزشتے ہفتے بھی رہا اور اس ہفتے بھی یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. دورہ سعودی عرب کے بعد دونوں آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان تبادلہ خیال کیا گیا, دوروں کی تفصیلات شیئر کی گئی. یہ ملاقات وزیر اعظم آفس میں ہوئی ہے کچھ ہی دیر پہلے, جہاں پر DG/ISI بھی اس ملاقات میں شریک تھے. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. عباس شبیر. کراچی کے علاقے نیپیر روڈ پر ماں کی گود سے چھینی گئی 8 ماہ کی بچی فائزہ کو مواد کوٹ سے بازیاب کرا لیا گیا. DIG ساؤتھ جاوید عالم اوٹھو اسی معاملے پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہاں کی ڈیفرنٹ کمیونٹیز ہیں, گروپس ہیں, ان سے بالا ہم میں سب ہیں شامل, ہم میں ہر پارٹی کے لوگ ہیں, ہم میں ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی پولیس اب پولیٹیکل ہے, اس کا کوئی سیاسی مجموعی طور پہ ہمارا سیاسی کوئی کردار نہیں. ہم کسی سیاسی پارٹی پہ انگلی اس طرح کوئی نہیں اٹھاتے, نہیں اٹھانا چاہیے. ہو سکتا ہے ان کی بات آپ نے غلط تناظر میں کوئی بات آ گئی ہو, لیکن جو بھی لوگ رسپانسبل ہوگا, ہاں وہ جس گروپ سے ہو, جس کمیونٹی سے ہو, جس پولیٹیکل پارٹی سے ہو, ہم اس کرمنل کے پیچھے اور کرائم کے پیچھے جائیں گے, اس سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. لیکن یہ نہیں ہے, میں صرف یہ بات کہوں گا کہ ہم پولیس والے مذہب اور کمیونٹی جو سیاسی ایفیلیشن ہے اس سے بالا تر ہو کے فیصلے کرتے ہیں, اور اللہ کے فضل سے پوری کمانڈ اس طرح ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی طرف فنگر پوائنٹنگ کریں. جو کرائم کرے گا اس کے پیچھے جائیں گے, وہ کسی بھی گروپ طبقے یا ایسے. کراچی میں کے واقعات یہ رومر زیادہ ہیں اور یہ واقعات کم ہیں. اس کی عمر 8 ماہ تھی. یہ ہائی پروفائل کیس تھا کراچی پولیس کے لیے, آپ نے حل کیا. صرف اسی واقعے کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں کہ یہ اس کو کس طرح ملزم کن جگہوں سے لیتا گیا, اس ملزم کے گھر میں کون اس بچی کی دیکھ بھال کر رہا تھا, اور اس کا رشتہ کیا ہے؟ دیکھیے, میں نے جس طرح بتایا کہ یہ کیس ابھی انویسٹیگیشن صحیح طور پہ شروع ہوئی ہے, اور ہم اس میں ملزم کا ظاہر ریمانڈ کی بھی کوشش کریں گے اور اس کو آگے جائیں گے. جو چیزیں شیئر کرنے والی ہوں گی ہم کریں گے, لیکن اس میں جس طرح میں نے بتایا بڑا سینسٹیو کیس ہے. اس میں ایک فیملی کی جو مجموعی طور پہ برقرار رہنے کی ریزنز اور نہ ریزنز کا اس میں عمل دخل ہے. تو اس لیے اس پہ جو بھی میں کمنٹس کروں گا, بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کرنا نہیں چاہوں, صرف اس لیے کہ بچی ماشاءاللہ ریکور ہو گئی. جو ملزم تھا اس کو ہم نے پکڑ لیا. باقی انویسٹیگیشن آگے بتائے گی کس کا کتنا قصور ہے, لیکن کیونکہ ایک گھر ایک میاں بیوی کی بات ہے تو اس میں بڑے محتاط انداز سے بہت سی چیزوں پہ کمنٹ کرنا نہیں چاہتا. اچھا سر, یہ بتا دیں کہ جنہوں نے ڈے 1 سے سب سے زیادہ اس حوالے سے شور مچایا, پریکٹیکلی میڈیا کے تھرو آن ایئر جا کے جتنا پولیس کے الزامات لگائے ہیں, جتنے غلط بیانات پولیس کو ریکارڈ کرائے میڈیا کو دوسرے بیان, پیورلی اس شہر میں جو دہشت کریٹ کرنے میں ایک بہت بڑا کردار بچی کی والدہ کا بھی ہے, جو کہ آپ کی پریس کے مطابق ابھی اس میں انوالو ہے. کیا اس کو گرفتار کیا گیا ہے؟ نہیں, اس کیس میں ابھی تک ہم نے اس کو گرفتار نہیں کیا گیا. دیکھیے, بہت سی چیزیں انویسٹیگیشن کی ہیں جو ابھی جو ان میں سے کچھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, باقی ہم عدالت کنسرنڈ عدالت میں رکھیں گے جج کے سامنے. لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ کیس ہے اس لحاظ سے کہ اس کے جو ریزنز و محرک ہیں وہ ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو ہم پبلکلی شیئر نہیں کرنا چاہیں, اور ہم چاہیں تو اگر جھوٹی FIR کوئی کٹاتا ہے, آپ کے اپنے قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹی FIR جب انویسٹیگیشن میں جب ثابت ہو جاتی ہے تو اسی کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے جو وہ دفعہ جو FIR کٹواتے ہیں. تو اس حساب سے تو اس کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے. اس میں قانون اپنا the law will take its course. جو قانونی طور پہ بات صحیح ہے اور جو بات سب نے پولیس نے ڈیسائیڈ کی کہ DIG ساؤتھ جاوید عالم نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ماں نے اپنی بچی خود دی تھی. ماں کا یہ جرم ہے کہ گھر کے دیگر افراد کو نہیں بتایا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچوں کے اغوا کے معاملے پر سب کو ذمہ داری سے کام لینا چاہیے. احمد رحمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد, یہ تو اغوا کا ڈراپ سین لگتا ہے.
جی بالکل، یہ ایک منفرد واقعہ ہے اور بالکل الگ نوعیت کا واقعہ ہے، کیونکہ جب یہ بچی اغوا ہوئی تھی تو اس کے بعد والدہ کی ہی جانب سے سب سے زیادہ شور مچایا گیا تھا، سب سے زیادہ ٹی وی پر آ کر بیانات دیے گئے تھے کہ ایک برقع پوش خاتون جو ہے وہ ان سے تیسری منزل پر چڑھ کر جو ہے وہ بچہ ہاتھ سے چھین کر جو ہے لے گئی ہے۔ اور اس واقعے کے بعد پولیس نے ابتدائی طور پر یہ کہا تھا کہ یہ واقعہ بہت مشکوک ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تیسری منزل پر خاتون کا چڑھنا، بچے کو چھیننا اور والدہ کا شور نہ مچانا اور پھر اس خاتون کا فرار ہو جانا۔ تو پولیس نے اس پورے واقعے کو ہی جو ہے وہ کافی اس پر سوال اٹھائے تھے، لیکن کیونکہ والدہ کی جانب سے بہت یہ کہا جا رہا تھا کہ بالکل وہ خاتون آئی ہیں اور بچہ چھین کے گئی ہیں، اسی معاملے پر پھر نیپیر تھانے میں ایک اغوا کا مقدمہ بھی درج کیا گیا بچی کا، اور اس کے بعد پولیس نے اس پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا۔ جب انویسٹیگیشن کی گئی تو پولیس نے یوسف کوٹ میں کارروائی کرتے ہوئے اس بچی کو بازیاب کرایا ہے، ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس جو والدہ ہے بچی کی، انہوں نے ہی جو ہے وہ اپنی مرضی سے انہوں نے اپنی مرضی سے بچی کو دیا، یہ بتانا ہے پولیس کا، جبکہ وہ ٹی وی پر آ کر خود بھی بولتی رہی اور بچی کے اغوا کے معاملے پر بات کرتی رہی۔ تو آپ کیا معلوم کر پائے کہ اغوا کا ڈرامہ ماں کی جانب سے کیوں کیا جا رہا تھا؟ جی دیکھیں، یہ جو ہے وہ ابھی تک پولیس کی جانب سے بھی یہ معاملہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو چیزیں ہیں ان کو پبلکلی ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس فیملی کا گھر جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف یہ بیان ضرور دیا جا رہا ہے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ والدہ نے اپنی مرضی سے بچی کو جو ہے وہ اس شخص کے حوالے کیا تھا، لیکن اس پورے واقعے سے ابھی پردہ اٹھنا باقی ہے۔ ان پورے معاملات کو جو ہے وہ ابھی بتایا نہیں جا سکتا ایسے پبلکلی، یہ ڈی آئی جی ساؤتھ کا کہنا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو ہے وہ مزید تحقیقات جو ہے وہ اس واقعے کے حوالے سے بھی کی جائیں گی کہ آیا اس واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات کی جائیں گی، کیونکہ یہ اغوا کا ڈراپ سین ہو چکا ہے۔ کہانی میں ایک نیا موڑ سامنے آ رہا ہے۔ احمد رحمان خان، آپ کا شکریہ۔ کراچی کے علاقے سعید آباد میں 8 سالہ طالبہ نامعلوم سمت سے آنے والی گولی کا نشانہ بن گئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق کمر میں لگنے والی گولی آر پار ہو گئی۔ معصوم اقصیٰ کا علاج NICH میں جاری ہے۔ 8 سالہ اقصیٰ کو کیا پتا تھا کہ اندھی گولی اس کے تعاقب میں ہے۔ سعید آباد میں اسکول کے میدان میں کھیلتے ہوئے اچانک اقصیٰ کی کمر میں نامعلوم سمت سے آئی گولی لگی۔ بچی کو سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ اقصیٰ کی حالت بگڑی تو اسے قومی ادارہ برائے امراض اطفال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق بچی کی حالت تشویشناک ہے، گولی کمر سے آر پار ہو چکی ہے۔ تو 8 سالہ اقصیٰ ادارہ برائے امراض اطفال میں زیر علاج ہے۔ اب کیسی حالت ہے اس کی، یہ جان لیتے ہیں اپنے نمائندے شفقت عزیز سے۔ شفقت، یہ بتائیے گا ڈاکٹرز نے بچی کی حالت میں کیا بتایا ہے کہ اتنی بہتری آ سکی ہے؟ بچی کو جو ہے وہ قومی ادارہ برائے امراض اطفال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ چکا ہے اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ بچی کو فوری طور پر وینٹیلیٹر پر ڈال دیا تھا، کیونکہ بچی کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ فوری طور پر آپریشن کیا جائے۔ گولی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کو زخمی کرنے کے بعد جو ہے اس کے پھیپھڑوں کو چھوئی ہے، جس کے بعد اس کے پھیپھڑے جو ہے وہ انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو فوری طور پر بچی کو جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے، جو سرجن ہے ہماری بات سنتے کا کہنا تھا کہ 8 سے 10 گھنٹے اہم ہے، جیسی بچی کے ساتھ سنبھلے گی اس کے بعد یہ آپریشن کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن فوری طور پر جو ہے آپریشن کا فیصلہ نہیں کیا، نہ ہی آپریشن کر سکتے، کیونکہ اس سے بچی کی جان جانے کا خدشہ ہے۔ جی بچی کی حالت تشویشناک ہے۔ شفقت عزیز، آپ نے ہمیں بتایا ہے ادارہ برائے امراض اطفال کے ڈائریکٹر جمال رضا کہتے ہیں کہ بچی کی حالت تشویشناک ہے اور وہ وینٹیلیٹر پر ہے، ہوش میں آنے کے بعد ہی آپریشن ممکن ہو پائے گا۔ اسمبلی کے اندر کھڑی تھی اور وہاں سے کوئی اسٹرے بلٹ جو ہے وہ کہیں سے آ کے اس کو لگی ہے اور وہاں سے پھر یہ ٹراما سینٹر گئے ہیں اور ٹراما سینٹر سے ہمارے پاس شفٹ کیا ہے۔ ابھی پوزیشن یہ ہے کہ بچی کی حالت بہت اچھی نہیں ہے، کیونکہ کمر میں اس کی گولی لگی ہے اور پھیپھڑوں کی طرف گئی ہے، پھیپھڑوں کو بھی ڈیمیج کیا ہے۔ تو ابھی تو بچی سمجھے کہ وینٹیلیٹر پر ہے، اس کو ہم فوری طور پر ICU شفٹ کر رہے ہیں۔ اور فائرنگ کا یہ واقعہ جس نجی اسکول میں پیش آیا، وہیں ہمارے نمائندے خورشید عالم موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ خورشید عالم، بتائیے گا کہ کیا کہتی ہے اسکول انتظامیہ اس سارے معاملے سے متعلق، کس طرح سے اس بچی کو گولی لگی؟ دیکھیے، یہ 2 شفٹوں میں چلنے والا اسکول ہے اور یہ سندھ پولیس کا ایک کیمپس ہے، جو اس نجی اسکول کا کیمپس ہے جہاں پر میں موجود ہوں، اور تقریباً یہ وہی جگہ جہاں پر اس بچی کو گولی آ کر لگی ہے اور اقصیٰ جو تھی وہ زخمی ہوئی ہے، اور یہاں پر شور مچا، جس کے بعد
اس کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا. 2 شفٹوں کا یہ اسکول ہے. وہ سیکنڈ شفٹ کی بچی تھی اور سیکنڈ شفٹ کے لیے پڑھنے کے لیے آئی تھی کہ وہ نامعلوم سمت سے آنے والی گولی کا نشانہ بنی ہے. یہ اسکول کا مرکزی دروازہ جہاں سے امدادی اداروں کی ایمبولینسوں کے ذریعے اس کو باہر لے کر جایا گیا ہے. اسکول کے اندر آنے اور جانے کا یہی گیٹ ہے. اسکول کا یہ بڑا وسیع احاطہ ہے جہاں پر بچے اسمبلی کے لیے جمع ہوتے ہیں. اور اسکول کے اندر جانے کا جو دوسرا دروازہ ہے, ہمارے کیمرامین فیصل آغائی آپ کو دکھائیں گے, یہ وہ کیمپس کا اسکول ہے جو ٹی سی ایف اسکول سعید آباد کا, سندھ پولیس کیمپس کا. یہ وہ داخلی دروازہ ہے اسکول کا جہاں مختلف کلاسیں بنی ہیں جہاں بچے پڑھتے ہیں. اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اس بچی کو گولی لگی اور اس کے خون نکلتا دیکھ کر کے شور مچا, جس کے بعد فوری طور پر ایمبولینس بلائی گئی اور بچی کو یہاں سے روانہ کیا گیا. کچھ والدین یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے اپنے بچے لے کر چلے گئے ہیں, اور کچھ بچے ہیں جو ابھی تک کلاسوں میں زیر تعلیم ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے خورشید عالم. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات پر اتنا زیادہ ٹیکس کیوں؟ وزیر پیٹرولیم سپریم کورٹ میں پیش. عدالت نے پی ایس او سے آڈٹ رپورٹ پر جواب مانگ لیا. کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک نہ پہنچانے پر نیب کی بھی سرزنش کی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیا نیب کا گند بھی عدالت نے صاف کرنا ہے. چیئرمین نیب کو بھی بریفنگ کے لیے طلب کر لیا. اسلام آباد سے ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ. سپریم کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکسز سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت. پی ایس او حکام نے اعتراف کیا کہ پیٹرول پر 27% ٹیکس ہے. قیمتوں پر ادارے کا کوئی کنٹرول نہیں. ڈیلرز کے کمیشن کا تعین حکومت کرتی ہے. 37 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لینے والے پی ایس او سربراہ کہاں ہیں؟ چیف جسٹس کا استفسار. وکیل صفائی نے بتایا کہ ایم ڈی پی ایس او ریٹائر ہو چکے ہیں. پی ایس او کی جانب سے نجی وکیل کی خدمات لینے پر چیف جسٹس برہم. ریمارکس دیے سرکاری ادارے نجی وکیل نہیں کر سکتے. پی ایس او انتظامیہ نے ادارہ برباد کر دیا. کیا ادارے میں سب دودھ کے دھلے بیٹھے ہیں؟ جب قیمتوں کا تعین مارکیٹ فورسز نے کرنا ہے تو پھر بھاری تنخواہوں والے افسران کا کیا کام؟ عدالت نے پی ایس او سے آڈٹ رپورٹ پر جواب طلب کر لیا. سابقہ دور حکومت کی تقرریوں اور ایل این جی معاہدے پر رپورٹ بھی مانگ لی. طلبی پر وزیر پیٹرولیم پیش. غلام سرور خان سے مکالمے میں چیف جسٹس نے کہا کہ اختیارات کے غلط استعمال کا کلچر ختم کریں. پی ایس او میں بھرتیوں کے معاملے کا بھی جائزہ لینے کا حکم. دوران سماعت نیب کی بھی سخت سرزنش. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے نیب آنے جانے کے سوا کیا کر رہا ہے. نیب کوئی ایک کیس بتائے جو منطقی انجام تک پہنچا ہو. کیا نیب کا گند اب عدالت نے صاف کرنا ہے؟ سماعت اب 10 اکتوبر کو ہوگی. پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکسز کی بھرمار. قیمت خرید دیکھی جائے تو 1 لیٹر پیٹرول 65 روپے 69 پیسے کا پڑے, لیکن جب 5 قسم کے ٹیکسز لگتے ہیں تو 1 لیٹر پیٹرول عوام کی جیب پر 92 روپے 83 پیسے کا پڑتا ہے, یعنی 27 روپے اضافی دینے پڑتے ہیں. اسی طرح ڈیزل کی قیمت خرید 72 روپے 30 پیسے ہے, لیکن ٹیکسز شامل کر کے یہ قیمت مزید 34 روپے بڑھ جاتی ہے. سماجی نمائندے وہاب کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہاب کامران, ذرا ہمارے ناظرین کو تفصیل سے بتائیے گا کہ 1 لیٹر پیٹرول ڈلوایا جائے یا 1 لیٹر ڈیزل ڈلوایا جائے تو کتنے اضافی ٹیکسز اس کے اوپر ہمیں دینے پڑتے ہیں؟ فواد, بھرمار ہے ٹیکسز کی, پیٹرول پر بھی اور ڈیزل پر بھی. پیٹرول کا جیسا کہ آپ نے بتا دیا 65 روپے 69 پیسے اس کی ایکس ریفائنری پرائس ہے پیٹرول کی فی لیٹر, لیکن یہ مختلف ٹیکسز ملا کر 92 روپے 83 پیسے فی لیٹر میں عوام کو مل رہا ہے. وہ ٹیکسز کیا ہیں ذرا سن لیجئے. فی لیٹر پیٹرول پر لیوی کی مد میں 9 روپے 68 پیسے, فریٹ مارجن کی مد میں 3 روپے 30 پیسے, ڈسٹریبیوٹرز مارجن 2 روپے 64 پیسے, جبکہ ڈیلرز کمیشن 3 روپے 47 پیسے اور جنرل سیلز ٹیکس 8 روپے 5 پیسے فی لیٹر وصول کیا جا رہا ہے پیٹرول پر. کل ملا کر 27 روپے 14 پیسے یہ مختلف ٹیکسز اور مارجنز ہیں جو کہ پیٹرول پر وصول کیے جاتے ہیں. اور 65 روپے 69 پیسے والا جو پیٹرول ہے وہ 92 روپے 83 پیسے میں مل رہا ہے. اسی طرح جو ڈیزل کی بات ہے 72 روپے 30 پیسے اس کی ایکس ریفائنری پرائس ہے فی لیٹر, لیکن عوام کو 106 روپے 57 پیسے میں مل رہا ہے. لیوی ڈیزل پر 7 روپے 89 پیسے فی لیٹر, فریٹ مارجن 1 روپے 59 پیسے, ڈسٹریبیوٹرز مارجن 2 روپے 64 پیسے, ڈیلرز کمیشن 2 روپے 93 پیسے اور جنرل سیلز ٹیکس 19 روپے 22 پیسے فی لیٹر ڈیزل پر وصول کیا جا رہا ہے. تو 34 روپے 27 پیسے فی لیٹر ڈیزل پر یہ ٹیکسز ہیں جو کہ عوام سے وصول کیے جا رہے ہیں. اور کل اوگرا نے بھی آئندہ ماہ کے لیے قیمتوں کی سمری بھیجنی ہے, تو خدشات یہی ہیں کہ آئندہ مہینے بھی قیمتوں میں اضافے کا ہی امکان ہے, کیونکہ جو عالمی منڈی میں کروڈ آئل کی قیمت ہے اس میں بھی ہم مسلسل اضافہ دیکھ رہے ہیں اور آج بھی $80 فی بیرل سے اوپر ہے کروڈ آئل کی قیمت. اور اس سے مہنگائی کا خدشہ بھی ہے کہ مہنگائی بڑھ جائے گی. بہت شکریہ آپ کا وہاب کامران, آپ نے ہمیں آگاہ کیا. اور جیالے رہنما تیمور تالپور کی طرح پی ٹی آئی رہنما سیما ضیاء نے بھی پارٹی رہنما کے خلاف بات کر دی. سندھ اسمبلی میں جہانگیر ترین کی نااہلی سے متعلق ذکر ہوا تو بولی کرپشن کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. اسمبلی سے باہر آ کر اپنی ہی بات پر معذرت کر لی.
सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए पीटीआई रुकन सीमा जिया की जबान फिसल गई। जहांगीर तरीन का तस्करा हुआ तो बोली करप्ट को सजा मिलनी चाहिए। Give us the input that what have you done for this? कोई बात नहीं, अच्छा हुआ जहांगीर तरीन के साथ, बहुत अच्छा हुआ। जो मुल्क में करप्शन करेगा उसके साथ यही होना चाहिए, चाहे वो जहांगीर तरीन हो चाहे कोई और हो। प्लीज नो क्रॉस टॉक। सिंध असम्बली से बाहर आकर सीमा जिया सफाइयां देने लगी। बोली ऐवान में शोर शराबे के दौरान वो जज्बात पर काबू ना रख सकी। जहांगीर तरीन के बारे में जो कहा अल्फाज वापस लेती हूँ। हीट ऑफ द मोमेंट में मेरे लिए जहांगीर साहब के लिए एक बड़े ऐसे अल्फाज निकल गए जिससे मैं खुद उसकी माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि जहांगीर साहब की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, मगर जिस तरह की वहाँ से चैंटिंग हो रही थी और जिस तरह क़यादत को बुरा भला कहा जा रहा था, मेरे मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जो कि मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए थी। जल्दबाजी या फिर जज्बात का इजहार, सियासतदान अक्सर पार्टी रहनुमाओं के बारे में कड़वा सच उगल ही देते हैं। जो मुल्क में करप्शन करेगा उसके साथ यही होना चाहिए, चाहे वो जहांगीर तरीन हो चाहे कोई और हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि जाले रहनुमा तैमूर तालपुर ने सेनेट इंतखाबात में वोट खरीदने का एतराफ़ कर लिया है। इलेक्शन कमीशन को इस मामले पर एक्शन लेना चाहिए। अब तो वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि उन्होंने लोग खरीदे हैं। इमरान खान ने पहले एक बात की थी कि अपोजिशन और पाकिस्तान में हुकूमत इस बात के ऊपर इकट्ठी हो और सेनेट के इलेक्शंस का तरीकाकार तब्दील होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी बात हो जाती है, इलेक्शन कमीशन को पता ही नहीं चलता। मैं तो उन पे भी हैरान हूँ। जब तक आप नोटिस नहीं लेंगे इन बातों का तो ये बातें तो होती रहेंगी। इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल इसके ऊपर सोना नहीं चाहिए, उनको जागना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पे इसका नोटिस लेना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, पॉलिटिकल फोर्सेस को आगे बढ़ना चाहिए और सेनेट के इंतखाबात का तरीका जो है उसको तब्दील करना चाहिए। PIA का बेड़ा गर्क कर दिया, स्टील मिल का बेड़ा गर्क कर दिया। करप्शन पे जिसको आप पकड़ने की कोशिश करें वो कहता है मेरे खिलाफ बड़ा जुल्म हो गया। पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली सुहेल अनवर सयाल के मुतनाज़ा बयान की गूंज सिंध असेंबली में अब भी जारी है। सुहेल अनवर सयाल कहते हैं अब भी अपने बयान पर कायम हूँ। संजय साधवानी की रिपोर्ट। रुकने सिंध असेंबली सुहेल अनवर सयाल का मुतनाज़ा बयान। हम तुम लोगों को पालते हैं, मुहाजिर 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 कहते हैं, जो यहाँ पे रहता है वो सिंधी है। सुहेल अनवर सयाल असेंबली पहुंचे तो कहा अपनी गुज़िश्ता तकरीर पर कायम हूँ। मैंने जो कहा मोहम्मद हुसैन की तकरीर के जवाब में कहा। उस सोच के खिलाफ मैंने स्टेटमेंट दी थी जो बोरियां बंद लाशें यहाँ पे देते हैं। मेरी स्टेटमेंट उस सोच के खिलाफ थी और जवाब था उस मोहम्मद हुसैन के तकरीर का। ऐवान में फिरदौस शमीम नकवी ने तहम्मुल रखने की बात की तो पीपल्स पार्टी के अरकान ने शोर शराबा किया। तहम्मुल हम दिखाने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ से तो लगता है कि पता नहीं हमने कोई चुटकी काट ली सुबह खड़े होके ये बात कह के। हलीम आदिल शेख शोर करने वाले अरकान पर आग बगूला हो गए। चुप करो तुम लोग, ये बात कर रहे हैं, तुम्हारा क्या होता है? तो क्या करी तकलीफ हो? चुप करो, चुप करो। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने दोनों तरफ से माजरत कर ली। इस तरह की सारी चीजें सर जो है दिल आजारी वाली और नॉन पार्लियामेंट जो भी हैं वो सब हज़फ कर दी जाए और आज ये चुटकी वाला लफ्ज भी हज़फ कर दिया। सिंध असेंबली का बजट सेशन एक बार फिर गर्मा गर्म मुबाहिसों से गूंजता रहा। स्पीकर आगा सिराज दुरानी का समझाना भी जरा काम न आया। और अभी एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार भी शरीक। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस में तमाम 22 गवाहों के बयानात मुकम्मल। नवाज शरीफ को एक दिन के लिए इस्तिस्ना मिल गया। मंगल को ख्वाजा हारिस नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरा करेंगे। एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में वाजिद जिया को बयान देने के लिए पीर को तलब कर लिया। माँ कैसी भी हो औलाद के लिए जान पर खेल जाती है। चीन में हाथी का बच्चा समंदर में बहने लगा तो उसे बचाने के लिए पूरा का पूरा खानदान ही जुट गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
شمال مگسی ہو یا گوادر یا پھر چولستان کا ٹریک، بس گاڑی سلیکٹ کریں اور ریس لگائیں۔ پاکستان میں پہلا ریسنگ گیم، متعارف ماہر ڈرائیورز کی گاڑیوں کی اینیمیشن شامل۔ آج بھی سندھ اسمبلی میں کتے کا تذکرہ ہوا۔ پی ٹی آئی رکن حلیم عادل شیخ نے پیپلز پارٹی پر جوابی وار کیا۔ پروف کے طور پر تصاویر بھی وہ اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اسی بارے میں دیکھیے سنجے سادوانی کی رپورٹ۔ پنجاب کا کتا بنی گالا میں وزیر اعظم کے ساتھ سو سکتا ہے، تھر میں اسپتال کے نیچے درخت کے نیچے نہیں بیٹھ سکتا۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں گزشتہ روز کتوں کا خوب چرچا ہوا۔ ہمارا کتا کتا، تمہارا کتا شیرو، ایسے نہیں ہوگا۔ بات ہوئی وزیر اعظم کے پالتو کتے کی تو حلیم عادل شیخ پیپلز پارٹی کی قیادت کے کتوں کی تصاویر سامنے لے آئے اور کہا کتے سب کے پاس ہیں، صرف شیرو پر اعتراض ٹھیک نہیں۔ شیرو تو بنی گالا میں پالا ہوا ہے ہم نے، ان کے نام بھی بتا دو، یہ کیا کر رہے ہیں بھائی صاحب، یہ بھی بتا دو یہ کیا کر رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ کیا کر رہا ہے، اس کا نام کیا ہے، ارے بھائی یہ ایک اور ہے، اس کا نام کیا ہے، تو پورا ٹبر ہے۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں بہت کچھ چل رہا ہے، کبھی شہد اور مکھیوں کی باتیں ہوتی ہیں تو کبھی کتوں کی۔ ان مباحثوں میں عوامی مسائل دبکے رہ جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ نیب کیسز میں ارسلان افتخار کا نام آیا تو انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ افتخار محمد چودھری کی انتقام کا نشانہ بنانے کی بات درست نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کسی کے خلاف کوئی کیسز نہیں بنائے۔ ارسلان افتخار اور افتخار چودھری صاحب جو ہے ان کا نام جو ہے وہ نیب کے اگر اس میں آئے گا وہ گرفتار بھی ہوں گے اور جیل بھی جائیں گے اور جانا بھی چاہیے ان کے، ماشاءاللہ باقی بھی معاملات جو ہیں وہ کھلیں گے۔ یہ تو پہلا معاملہ ہے اور یہ ہم نے نہیں، دوبارہ یہ کل میں سن رہا تھا افتخار چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، ہم نے تو کیس بنایا ہی نہیں ہے۔ ہم صرف وہ کیسز جو بنے ہوئے ہیں اور پرسو نہیں ہوئے ہم ان کو پرسو کر رہے ہیں۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ حیدرآباد لطیف آباد میں 6 سالہ بچی کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ مقتول بچی کے دادا دادی کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ فقیر سلیم کی رپورٹ۔ ننھی پری کا قاتل کون؟ پولیس گتھی سلجھانے لگی۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں 27 ستمبر کو قتل ہونے والی 6 سالہ ارمیش کے دادا اور دادی سمیت دیگر اہل خانہ سے تفتیش شروع کر دی۔ ایس پی صاحب نے جے آئی ٹی بنائی ہے جس میں ہمارے ایس پی ہیں آفتاب نظامن صاحب، اعجاز بھٹی صاحب اور میں ہوں، سب وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور ہم انٹروگیشن کر رہے ہیں۔ ارمیش کی دادی کو پولیس نے بیان ریکارڈ کر کے چھوڑ دیا، لیکن دادا تاحال پولیس تحویل میں ہیں۔ دادا بھی یہیں پر ہے، کچھ کاپیز وغیرہ منگوائی تھی۔ امی سے یہی معلومات کی گئی کہ مطلب ارمیش دادی کے پاس کب آئی اور باہر چیز لینے کب گئی، آپ کو کب پتہ چلا اور آپ کو کب بتایا، ابو نے کب بتایا، بس یہی انفارمیشن لی گئی ہے۔ ارمیش کھیلنے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک برقع پوش کو تھیلی پھینکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جس میں سے ارمیش کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ بچی کے قتل پر علاقے میں خوف کی فضا ہے۔ ہم یہاں سے خود بڑے ہوئے نا، بچے تھے ہم سب یہاں کھیلتے رات ہو، کبھی میں سمجھتا ہوں ہمارے 45 سال کے اندر یہ ہمارے ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ خوف اتنا پھیلا دیا کہ ماؤں نے اسکول سے بچے نہیں بھیجے، آج اپنے گھروں میں بند کر دیے بچوں کو۔ ننھی ارمیش کی تدفین ہو گئی، مگر انصاف کی دہائیاں دیتے والدین کو دل کو سکون آئے تو کیسے؟ کیمرہ مین کامران خان کے ساتھ فقیر سلیم، سما، حیدرآباد۔ ادھر پشاور خیبر ٹیچنگ اسپتال میں 8 ماہ کا بچہ 24 گھنٹے سے لاوارث پڑا ہے۔ والدین کا کچھ پتہ نہیں، مزید بتا رہے ہیں سما کے نمائندے فیاض احمد۔ پشاور میں انتہائی دلخراش واقعہ گزشتہ روز پیش آیا۔ والد غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنے جگر کے گوشے کو ہسپتال چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس وقت لاوارث بچہ خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں موجود ہے۔ گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا، اب 24 گھنٹے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اس کے والدین کا پتہ نہیں چل رہا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق جو بچہ یہاں پر لایا گیا تھا وہ 8 ماہ کا اس کے عمر بتایا جاتا ہے، لیکن وزن سے وہ انتہائی کمزور ہے اور اس کو کافی بیماریاں بھی ہیں۔ ہسپتال کے انتہائی نگہداشت یونٹ بچوں کا جو ہے وہاں پر زیر علاج ہے۔ ابتدائی تفتیش اب تک سامنے آ رہی ہے، اس کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ جو شخص یہاں پر آیا تھا اس کا تعلق پشاور کے علاقے پشت خیرت سے بتایا جاتا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کا یہ بھی موقف سامنے میں ہے کہ شاید یہ وجہ ہو کہ غربت کی وجہ سے یا شاید کوئی اور وجوہات ہوں جن کی تفتیش کے بعد ہی تمام جو حقیقت ہے وہ سامنے لائے جائیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پشاور میں فیس بک پر جعلی اکاؤنٹ بنا کر شہری کو بلیک میل کرنے والی گلوکارہ عدالت میں پیش ہوئی۔ منیبہ شاہ کو 14 روز کے لیے جیل بھجوا دیا گیا۔ سجاد حیدر کی رپورٹ۔ جعلی فیس بک اکاؤنٹ بنانے والے اب ہو جائیں ہوشیار۔
شہری کی درخواست پر FIA سائبر کرائم نے کارروائی کرتے ہوئے پشتو گلوکارہ منیبہ شاہ کو گرفتار کر لیا۔ منیبہ شاہ پر جعلی فیس بک اکاؤنٹ بنا کر لڑکیوں کی تصویریں شیئر کرنے کا الزام تھا۔ پشتو گلوکارہ منیبہ شاہ نے مقامی عدالت میں پیش ہو کر اعتراف جرم کر لیا۔ عدالت نے ملزمہ کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکامات جاری کر دیے۔ سجاد حیدر، سما، پشاور۔ ہم دشمنوں کو انجام تک پہنچانے کا مشن جاری ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 11 دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے۔ اسلام آباد سے فخر الرحمان کی رپورٹ۔ دوسروں سے جینے کا حق چھیننے والوں کا اپنا انجام قریب۔ سپہ سالار نے 11 دہشت گردوں کی موت کا پروانہ جاری کر دیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے 11 امن دشمنوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے۔ یہ دہشت گرد تعلیمی ادارے تباہ کرنے، شہری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر حملوں میں ملوث تھے۔ مختلف حملوں میں 49 شہریوں اور سیکورٹی فورسز کے 20 اہلکاروں کو شہید جبکہ 148 افراد کو زخمی کیا۔ کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ان دہشت گردوں میں منیر رحمان، محمد بشیر، حافظ عبداللہ، بخت اللہ خان اور شاہ خان شامل ہیں۔ سہیل خان، داؤد شاہ، محمد منیر، حبیب اللہ، محمد آصف، گلشاہ، جلال حسین اور علی شیر کی سزائے موت کی بھی توثیق۔ تمام دہشت گردوں کو فوجی عدالتوں نے سزائیں سنائی تھی۔ وزیر خزانہ اسد عمر نے پاکستانی معیشت کے بارے میں دلچسپ تبصرہ کر دیا۔ کہتے ہیں پاکستانی معیشت ICU میں ہے اور مریض کا بائی پاس ہو رہا ہے۔ IMF سے نئے قرض لینے کا بھی ارادہ نہیں۔ اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ۔ وزیر خزانہ اسد عمر نے معیشت کو لاحق خطرناک امراض کی تشخیص کر دی۔ اسلام آباد کے تاجروں سے خطاب میں معاشی مسائل کی نشاندہی کی تو بالکل ڈاکٹروں والے انداز میں مریض معیشت کی صحت جلد بحال ہونے کی نوید بھی سنا دی۔ مریض کون ہے؟ وہ پاکستان کی معیشت ہے۔ تو جیسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بائی پاس کامیاب ہو جائے گا اور جلد ہو جائے گا، اس کے بعد ہم ٹریک پہ بھی آئیں گے اور جم پہ بھی آئیں گے۔ وزیر خزانہ نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ IMF کے ساتھ جاری مذاکرات معلومات کے تبادلے کا حصہ ہیں، ابھی نیا قرض لینے کا ارادہ نہیں۔ اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم IMF کے پاس کسی نئے پروگرام کے لیے جانا چاہتے ہیں تو پھر اس مذاکرات کے اندر یہ جو کام ہے اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ حکومت کی یقین دہانی اپنی جگہ، مگر منی بجٹ سے تاجر برادری خوب سمجھ گئی کہ معیشت کے اس مریض کا علاج بالآخر IMF کے اسپتال میں ہی ہوگا۔ جو نئے ٹیکسز لگائے سمجھ لیں ہم IMF کی طرف جانے کا ایک راستہ ہم نے کھولا ہے، ان کے پاس اور چارہ نہیں ہوگا۔ تاجروں سے خطاب میں اسد عمر نے کہا کہ وزیر اعظم نے اسلام آباد کے لیے یومیہ 1 کروڑ گیلن پانی کی فراہمی کے منصوبے پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی ہے۔ کیمرامین محمد طارق کے ساتھ شکیل احمد، سما، اسلام آباد۔ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کا معاملہ، پرویز خٹک پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم نے نام کی منظوری دے دی ہے۔ کیا کمیٹی مطلوبہ مقاصد حاصل کر پائے گی؟ ارکان پارلیمنٹ کی رائے کیا ہے، بتا رہے ہیں ہمیں اسلام آباد سے عباس شبیر۔ انتخابات میں مبینہ دھاندلی، وزیر اعظم نے پارلیمانی تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ کے لیے پرویز خٹک کے نام کی منظوری دے دی۔ یہ کمیٹی کتنی مؤثر ثابت ہوگی، آئیے جانتے ہیں ارکان پارلیمنٹ سے۔ جس حلقے میں ان کو شکایت ہے اور یہ فورنسک کرائیں پتہ چل جائے گا۔ یہ بہت مؤثر ثابت ہوگی اور ہم ان کے جعلی مینڈیٹ کو انشاءاللہ تعالی ڈیٹیکٹ کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ ایک بہتر جو ہے وہ تصویر سامنے آئے۔ ہر ایک پہلو کو دیکھنا پڑے گا، کہاں کہاں، اور الیکشن کمیشن کے اوپر جو سوالات اٹھے اس کے جوابات دینے پڑیں گے۔ ایکول ریپرزنٹیشن ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تمام پارٹیز کے جو نمائندے اس کمیٹی میں ہے کہ یہ کمیٹی کتنا مؤثر کام کرتی ہے۔ جو بھی حلقہ یہ اپوزیشن کہیں گے ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ اس کا بڑا اچھا فیصلہ آئے گا۔ دھاندلی جس طرح ہوئی ہے، کس طرح ہوگا، یہ سارے معاملہ سامنے آ جائیں گے، تو ڈیپینڈز اپون ٹرمز آف ریفرنس۔ ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ کمیٹی کا قیام خوش آئند ہے، لیکن دھاندلی کو بے نقاب کرنے کے لیے TORs پر عمل درآمدی کمیٹی کا اصل امتحان ہوگا۔ کیمرامین چنگیز چودھری کے ساتھ عباس شبیر، پارلیمنٹ ہاؤس، سما، اسلام آباد۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل آج بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ بھارتی ٹیم 7ویں بار فائنل جیتنے کے لیے فیورٹ ہے۔ کون بنے گا ایشین چیمپئن، بھارت یا بنگلہ دیش؟ فیصلہ آج ہو جائے گا۔ ان فارم روہت شرما اور شیکھر دھون بنگال ٹائیگرز پر جھپٹنے کو تیار۔ مشفق الرحیم پر ہوگا بنگلہ دیشی بیٹنگ کا دار و مدار۔
بولنگ میں کمار اور کلدیپ بھرپور فارم میں ہیں۔ بنگلہ دیش کے مستفیض الرحمان بھی مخالف بلے بازوں کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ بھارت نے سپر 4 مرحلے میں 2 میچز جیتے، افغانستان کے خلاف میچ برابر ہوا۔ بنگلہ دیش نے سپر 4 مرحلے کے ڈو اور ڈائی میچ میں پاکستان کو ہرا کر تیسری مرتبہ فائنل میں جگہ بنائی۔ بنگلہ دیش ٹیم پہلی مرتبہ ٹائٹل جیتنے کے لیے بے قرار ہے۔ بھارتی ٹیم 9ویں مرتبہ فائنل میں پہنچی، 6 مرتبہ ٹائٹل جیت چکی ہے۔ پاکستانی ریسلنگ ٹریکس کو دنیا میں متعارف کروانے کے لیے پہلی ریسنگ گیم لانچ کر دی گئی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان ریسنگ ٹریکس کی جنت، دنیا کو بتانے کے لیے ویڈیو گیم متعارف۔ ٹیم سلطان نے پاکستان کی پہلی ریسنگ گیم میں تمام آف روڈ ٹریکس کو شامل کیا۔ جھلمکسی ہو یا گوادر یا پھر چولستان کا ٹریک، گاڑی سلیکٹ کریں، سب پر ریس لگائیں۔ پاکستان کی پہلی ریس ویڈیو گیم تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ گجرانوالہ آرٹس کونسل کے زیر اہتمام تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں طالبات نے پنجاب کی ثقافت کو اپنی پینٹنگ میں خوبصورت انداز سے پیش کیا۔ دلکش تصاویر نے شہریوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ زبیر بھٹی کی رپورٹ۔ تصویریں بولتی ہیں، گجرانوالہ کی طالبات نے ثابت کر دیا۔ آرٹس کونسل میں سجا خوبصورت تصویری نمائش کا میلہ۔ طالبات نے پنجاب کی دیہی زندگی کو اجاگر کیا تو وہیں پاکستان کی آزادی میں پیش آنے والی مشکلات کو بھی کینوس پر اتارا۔ آئل پینٹنگ اور واٹر کلر میں کام کیا، اس میں میں نے اپنا کلچر ریپرزینٹ کیا، اس میں دکھایا کہ گاؤں کے لوگ کس طرح ہوتے ہیں، وہ کس طرح کام کرتے ہیں، اور چائلڈ لیبر پہ میں نے کام کیا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے، اویئرنیس ہو کہ لوگوں میں کیا کیا کوالٹیز ہیں۔ پینسل، آئل پینٹ اور واٹر کلر کی مدد سے بنی خوبصورت پینٹنگز دیکھنے والے بھی داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ اسٹوڈنٹس نے توقعات سے بڑھ کے آرٹ ورک کو ایکسپلور کیا ہے۔ پینسل ورک سے انہوں نے کام کیا، آئل پینٹنگ سے انہوں نے آئل پینٹ سے کام کیا، واٹر کلر سے کام کیا۔ یہ واقعی قابل تعریف ہے۔ تقریب کے اختتام پر میوزیکل پروگرام کا بھی انعقاد کیا گیا۔ طلبہ کہتے ہیں حکومتی سرپرستی ملے تو پاکستان اس شعبے میں اپنا نام بلند کر سکتا ہے۔ کیمرامین یاسر علی کے ساتھ زبیر بھٹی، سما، گجرانوالہ۔ اسلام آباد کے فیشن شو میں دیگر شہروں کے ڈیزائنرز نے کلیکشن متعارف کروایا۔ ریمپ پر شوخ رنگ نمایاں رہے۔ ارحم خان کی رپورٹ۔ شوخ ادائیں، چنچل جلوے، دھیمے سروں اور دمکتے رنگوں کا آہنگ بے مثال۔ اسلام آباد میں مشرقی اور مغربی ملبوسات کے فیشن شو نے تو دھنک کا سما باندھ دیا۔ حسیناؤں کے جھرمٹ نے دلکش کہکشاں سجائی تو خوبرو جوان میل ماڈلز بھی بنے اپنی مثال آپ۔ دلربا جوڑے ریمپ پر آئے تو دل فریب انداز اور بھی بھائی۔ شائقین اور ڈیزائنرز دونوں ہی شو سے خوب محظوظ ہوئے۔ ٹوئن سٹی میں ملک سے باہر سے اور شہر سے باہر سے ڈیزائنرز کا آنا میرے خیال سے بہت خوش آئند بات ہے۔ بہت ہی رنگین قسم کا ہمارا ایونٹ ہے اور وی آر انجوائنگ اے لاٹ۔ حاضرین کے مچلتے دلوں کی ایک ہی خواہش تھی کہ وقت تھم جائے اور شو چلتا چلا جائے۔ نت نئے ڈیزائن، دلکش پہناوے، روپ نگر کی رانیوں راجوں نے ریمپ پر ایسے جلوے بکھیرے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ کیمرامین اسرار سلیم کے ساتھ ارحم خان، سما، اسلام آباد۔ اور اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ sama.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے سما۔